बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 28 दिसंबर है। बात करेंगे इस वक्त शहर इक़्तिदार की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको आप ये कह सकते हैं कि अब ड्रामाई डेवलपमेंट्स का आगाज़ हो चुका है। बड़ी ही फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स होंगी और ये जो महीना अब से चंद दिन के बाद शुरू होने वाला है, नए साल 2025 का महीना, इसको कहा जा रहा है कि ये वो फैसला कुन महीना है जिसमें बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। और हुकूमत ने हैरान कुन तौर पर एक तरफ तो पोस्चरिंग की हुई है कि हम अमेरिका का दबाव नहीं मानेंगे, मगरिब की तरफ से, मगरबी दुनिया की तरफ से आने वाला कोई भी दबाव है उसके सामने हम सर कटा तो सकते हैं, सर झुकाएंगे नहीं। लेकिन अब इस दबाव ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और असर भी इस कदर दिखाना शुरू किया है कि इमरान खान से, जो अडयाला जेल में है, जिसकी हैसियत को हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी, अब इमरान खान से वक्त मांगा जा रहा है। अगरचे हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान जो है वो हमसे डील मांग रहा है, और यहाँ पर हुकूमत इमरान खान से ना सिर्फ ये कि डील मांग रही है बल्कि बबांगे दोहल उसका ऐलान किया जा रहा है। साल 2024 फरवरी का इलेक्शन, उसके हवाले से धांधली के बारे में भी मौक़िफ़ जो है उसको बड़ी हद तक तस्लीम कर लिया है, इंतखाबी धांधली का। ये भी एक हैरान कुन डेवलपमेंट है और ड्रामाई डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इस ज़रा मंजरनामे को देख लेते हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब जेल में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़ है हुकूमत के साथ, और साइड बाय साइड हुकूमत के लोग जो हैं अपने स्पिन डॉक्टर्स के ज़रिए, अपने हामी आवाज़ों के ज़रिए, मीडिया में बैठे हुए अपने लोगों के ज़रिए एक भरपूर तासुर दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे डील मांग रही है। लेकिन जब हम गुफ्तगू सुनते हैं राना सनाउल्लाह की, वो जो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, गुज़श्ता रात वो 2 टॉक शोज़ में अपेयर हुए शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, जो उन्होंने गुफ्तगू की वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले मैं आपको आगाज़ में ज़रा सुनवा दूँ ताकि आपको ज़रा मंजरनामा समझ आए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बड़ी ही ड्रामाई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने जो मुनीब फ़ारूक के साथ टॉक शो में बात की है वो बड़ी हैरान कुन है। ये राना सनाउल्लाह कौन है? और हुकूमत के अहम तरीन वज़रा जो ये कहते थे कि हम इमरान खान को मच जेल के मिर्ची वार्ड में भेजेंगे, और किस किस किस्म की बातें की जाती थी और कहा जाता था कि ये सियासी लड़ाई नहीं है, ये जंग है, और जंग में हमारे पास जो हथियार आएगा हम वो इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं देखना कि क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी, क्या जमहूरी है, क्या गैर जमहूरी, क्या आइनी है, क्या गैर आइनी। फिर जो एक हथियार इमरान खान के पास होगा वो इस्तेमाल करेगा, जो हथियार हमारे पास होगा हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कल के जो लहजे में बदलाव है, ये बदलाव फिर क्यों कर है, मैं ये समझने से या कोई भी शख्स ये समझने से कासिर होगा। ज़रा आप सुन लें राना सनाउल्लाह साहब के लहजे में जो इल्तजा मौजूद है, वो ज़रा इल्तजा ज़रा उस पर तवज्जो करें। राना साहब ये बताइएगा कि एक तासुर ये भी लिया जा रहा है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर जो मुआहदा या कोई आपकी अगर पेशरफ्त होती है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये गारंटीज चाहते हैं कि वो फिर इस निज़ाम को चलने दें। वो ये भी एक तासुर है कि आप चाह रहे हैं कि बस ठीक है, ये निज़ाम अपने मुद्दत 5 साल पूरे करे और तहरीक इंसाफ ये एक्सेप्ट करे जिस तरह आपने इंतजार किया था। खैर तहरीक इंसाफ के तो हालात फिर एस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हो गए, आपके हालात आपको लगता है नहीं ख़राब होंगे, तो आप चाहते हैं कि 5 साल का अरसा तहरीक इंसाफ इंतजार करे। क्या ये वाकई ये डिमांड आपकी तरफ से भी रखी जाएगी? आप भी तो मांगेंगे ना तहरीक इंसाफ से कुछ? देखें, जिस तरह से वो मैंने की है ना कि सादगी में जी उनका ये ख्याल है कि आप आ जाए इधर अडयाला और हमें जहाँ पे आप हैं वहाँ पे जो है वो बिठा दें, तो इसी तरह से हमारा भी ये ख्याल है कि आप चलो अडयाला में नहीं रहना चाहते तो चलो अपने घरों में आ जाए, अपने शहरों में आ जाएं, लेकिन हमें जो है वो 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें, जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, इकॉनमी को, मुल्क को जो है वो बहरानों से निकलने दें, लोगों के हालात आसूदा होने दें। तो उसके बाद जब इलेक्शन आएगा तो फिर इलेक्शन के मुतल्लिक तय करें कि कैसा इलेक्शन, किस तरह से फ्री फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। अब देखिए, ये जो इलेक्शन के ऊपर उनका जो शोर शराबा है 45 और 47 का जी, तो ये तो शोर शराबा हर वक्त ही होता है ना। कभी आरटीएस का होता है, कभी आरओज का होता है, तो कभी जो है वो फार्म 45 और 47 का हो गया। तो ये इशू जो है ये किसने आके, कोई बाहर से आके जो है वो किसी ने आके तो तय तो नहीं करना।
یہ تو ہم نے بیٹھ کے کرنا ہے نا کہ بھئی وہ کیا رولز ہوں گے, کیا طریقہ کار ہوگا, وہ کون سا اور کس طرح کا الیکشن کمیشن ہوگا جو فری فیئر الیکشن کروائے گا, جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ طے کرنے والی ہیں. تو ہم تو چاہیں گے کہ اس وقت میں جو ہے یہ ساری چیزیں کی جائیں, اور اس کے بعد جب الیکشن آئے تو ٹھیک ہے, الیکشن جو ہے اس میں سبھی حصہ لیں اور جو اس کا رزلٹ ہو اس کو تسلیم کریں. اب یہ حیران کن بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو گفتگو کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, ان کے ماضی کے بیانات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو وہ عمران خان کو مشروط رہائی کی آفر کر رہے ہیں. کیا مانگا جا رہا ہے کہ آپ گارنٹی دے دیں, آپ 5 سال اس حکومت کو چلنے دیں گے, آپ ہمیں چھیڑیں گے نہیں, آپ ہمیں اڈیالہ جیل نہیں بھیجیں گے. وہ حکومت جو رونت کا وہ عالم تھا کہ ہم جناب عمران خان کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اپوزیشن کی سیاسی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے, یہ جو ایم این ایز منتخب ہو کے آئے ہیں یہ تو آزاد ایم این ایز ہیں, ان کا کوئی تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے, اپوزیشن کو بھی ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, ججوں کو بھی ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, میڈیا کی جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی بڑی سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا. ایک طرف آپ انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, دوسری طرف اب آپ یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس میں آپ نے سنا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب جو آپ کو معلوم ہے کہ مکمل طور پر ظاہر ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اداروں کی کنسنٹ سے کر رہے ہیں. وہ یہ بات ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اداروں کے ماتحت ہے, ادارے ہماری حکومت کے ماتحت نہیں ہیں. وہی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر چلے جائیں ہم چاہتے ہیں, لیکن اس کے تحت اس کے بدلے میں یہ مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چارٹر آف اکانومی کریں, آپ اس حکومت کو چلنے دیں. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت مضبوط ہے, حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا, حکومت کہیں نہیں جا رہی, دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت چلے گی. اس بات کا تو یہی مطلب ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے نہ صرف یہ کہا بلکہ اسی گفتگو کے دوران وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پہلے کبھی آروز کا تانا ہوتا تھا, کبھی آر ٹی ایس کا ہوتا تھا, اور اب فارم 45-47 کا, یعنی کہ 45-47 کے جو الزامات ہیں ان الزامات کے حوالے سے تحریک انصاف تو کہتی ہے, وہ تو ہمارے ساتھ جب ہمارے ٹاک شوز میں آتی ہے, آپ متعدد مواقع پر دیکھ چکے ہیں, میں نے آپ کے سامنے جو فارمز ہیں ان ترتیب کے حساب سے جمع تفریق کرنے کے بعد حلقہ N47 اسلام آباد شعیب شاہین صاحب کا حلقہ ہو, چاہے جو خاص طور پر جس حلقے سے مریم نواز صاحبہ الیکٹ ہو کر وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہوئی ہیں, وہاں اس حلقے کے فارم 45 ہیں. پھر اس کے بعد جو فارم 45 یاسمین راشد کے حلقے کے ہیں جہاں سے مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف الیکٹ ہوئے ہیں, وہ تمام حلقے اور دیگر حلقوں کے متعدد ٹاک شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جا کر فارم 45 رکھتی رہی ہے اور حکومت ان کو رد کرتی رہی ہے کہ یہ فارم 45 جھوٹے ہیں, فارم 47 دیکھیں اور ہمارے پاس اپنے ڈاکومنٹس پورے ہیں. ایک طرف حکومت نے اس حوالے سے قانون سازی کر کے راستہ ہی بند کر دیا ہے کہ ان کی تحقیقات ہوں, لیکن مانگا کیا جا رہا ہے عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے, مانگا یہ جا رہا ہے, اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ NRO مانگ رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس نظام کو چلنے دیں, اس حکومت کو چلنے دیں, فارم 45-47 کے اوپر اصرار نہ کریں, بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور اگلے الیکشنز کے لیے ہم مل کر ضابطہ بناتے ہیں کہ کیسے الیکشنز کو صاف شفاف اور دھاندلی سے پاک الیکشن بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے, اور اس کی ظاہر ہے کہ وجہ کیا ہے. وہ وجہ پر آنے سے پہلے میں ذرا ایک معاملہ جو ہے وہ اور آپ کے سامنے رکھ دوں کہ رانا ثناء اللہ نے جو گفتگو کی ہے ان کے ٹاک شو میں, جہاں پر رانا ثناء اللہ جو ہے وہ شاہزیب خانزادہ کے ساتھ موجود تھے, وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مذاکرات کے لیے اتنے ہی سنجیدہ ہیں جتنے ہم ہیں, یعنی کہ تمام لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مذاکرات کے لیے اتنے ہی سنجیدہ ہیں جتنے ہم ہیں, مگر وہ یہ بات کھل کر نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اپنے سوشل میڈیا سے اتنی گالیاں پڑتی ہیں کہ وہ خود مشکل میں آ جاتے ہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آج اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم اور الزامات کا عمل دخل ہے. اب پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو ہم بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ جو تنقید ہوتی ہے اس میں بہت ساری جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بات بہت ہی نامناسب تھی, تنقید کے زمرے میں نہیں آتی بلکہ یہ ہتک کے زمرے میں آتی ہے. یہاں پر شاید فیک نیوز ہے یا جو اس ملک میں ایک مروجہ اخلاقیات کا کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے, یہ اس کی خلاف ورزی ہے. لیکن
پھر آپ ان کی بات یا ان کا سائیڈ آف سٹوری سنتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو کیا یہ حکومت تو ہمیں کھا پی جاتی، یہ تو ہمارے سے سانس لینے کا حق چھین لیتی، یہ تو ہمارے سے جینے کا حق چھین لیتی، یہ ہمارے لیے راستہ ہی نہیں چھوڑا گیا، دیوار سے اس طریقے سے لگانا تو اور بات، ہمیں دیوار میں چننے کی کوشش کی گئی، تو اگر ہم تنقید نہ کریں، اگر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج حکومت اس طریقے سے بیک فٹ پر نظر نہ آتی، حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے بھی تیار نہ ہوتی، یہ ماحول نہ بنتا تو پھر یہ سب سلسلہ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کا موقف ہے۔ پھر آگے جو ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مذاکرات کا عمل 31 جنوری تک مکمل ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا رہا کہ 31 جنوری کی کٹ آف ڈیٹ اپنے ذہن میں رکھیں۔ 31 جنوری سے پہلے بہت سارے معاملات نہ صرف یہ کہ طے ہو جائیں گے، بلکہ 31 جنوری کے بعد جس طریقہ کار کے تحت، جس ماحول میں اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، اس ملک میں فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ ان میں ایک بہت بڑا بدلاؤ، ایک بہت بڑی تبدیلی اب ناگزیر ہو چکی ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ آپ کو وجہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ 2021 میں جب کالعدم تحریک طالبان سے متعلق پالیسی کے حوالے سے بریفنگز ہوتی تھیں تو بانی پی ٹی آئی عمران خان بطور وزیر اعظم شرکت تک گوارا نہیں کرتے تھے، حالانکہ وزیر اعظم کو ہی ایسی پالیسیز پر حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک طرف تمام کی تمام جو پالیسی ہے، یہ فیصلے ہیں، وہ عمران خان کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوں، چاہے وہ دیگر معاملات ہوں۔ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان اس عمل کا حصہ نہیں بنتے تھے۔ بہرحال یہ ایک بڑا تضاد جو ہے وہ اگین آپ کو نظر آتا ہے رانا ثناء اللہ کی بات میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مذاکرات کے لیے اتنے ہی سنجیدہ ہیں جتنے ہم ہیں، مگر یہ بات وہ کھل کر نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو معلوم ہے کہ دو گروپس بڑے واضح طور پر موجود ہیں، ایک مزاحمت والا گروپ ہے، ایک مفاہمت والا گروپ ہے۔ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مفاہمت کرنی ہے، لیکن جو مزاحمت والا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ مفاہمت ہمارے ساتھ کی جائے گی، اگر ہم مزاحمت نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو لمیٹڈ سپیس ہم نے گین کی ہے، یہ سپیس بھی ہمارے سے چھین لی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا وہ لوگوں میں سے ایک ہیں جو مزاحمت والے معاملے پر یقین رکھتے ہیں، پھر باقی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف میں ہی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس میں بڑے کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جو ماحول ہے، آپ صرف 2 مہینے ریورس کر لیں معاملات کو۔ 26ویں آئینی ترمیم جب پاس ہو رہی تھی، اس وقت حکومت جو ہے وہ جو کچھ کر رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز پر کس قسم کا دباؤ تھا، جو توڑ پھوڑ چل رہی تھی، گرفتاریاں ہو رہی تھیں، اٹھائے جانے کا خوف تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچوں کو، کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے گھر والوں کو، کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے کاروبار کو جو ہے وہ اتنا نقصان پہنچا دیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے، دباؤ ڈالا گیا ہے۔ تو وہ حکومت جو اس لیول کے اوپر موجود تھی وہ ٹون ڈاؤن ہوتی ہوئی 5 نومبر کا میرا خیال ہے کہ جو الیکشن ہے امریکہ کا، وہ بڑا ڈیسائسو ثابت ہوا ہے، اور اس وقت جو بیرونی دباؤ آنا شروع ہو گیا۔ رچرڈ گرینل کا معاملہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ معاملہ صرف رچرڈ گرینل کا نہیں ہے، بلکہ جو امریکہ میں بائی پارٹیزن ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے عمران خان کی فیور میں، اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ایک بات باہر طور بڑا ابھر کر سامنے آئی ہے کہ حکومت نہ صرف یہ کہ عمران خان بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں، رہنما ہیں، ان کی ایک مشروط رہائی کے لیے، ان کو ان کے گھروں میں بھیجنے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ بدلے میں حکومت یہ مانگ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں اور آپ ہمیں جو ہے وہ چلنے دیں 5 سال۔ اور موجودہ صورتحال میں مجھے یہ بالکل ممکن نظر نہیں آتا کہ جب آپ یہ گیند اس طریقے سے عمران خان کے کورٹ میں پھینکیں گے، یہ اعصاب کی جنگ ہے اور اعصاب کا مرحلہ ہے، اور اس میں جو کمنگ منتھ ہے، اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں لچک دکھاتی ہے تو تحریک انصاف جو ہے وہ اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو پولیٹیکل بینیفٹ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ مجھے نہیں لگتا، ظاہر ہے کہ جو جیل سے باہر دستیاب قیادت ہے، جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ تو بہت ساری باتوں پر حکومت کے ساتھ راضی ہونے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے عمران خان کا، اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر اگر آپ اس سچویشن کو بھی ویژولائز کریں
کہ جو بندہ 500 سے زائد دن جیل میں گزار چکا ہے اور اس میں گرمی اور سردی دونوں سیزن، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان جیل میں جائیں گے، 3 دن کے بعد عمران خان جو ہے وہ ڈیل کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، عمران خان تو نشہ کرتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ 3 دن بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے، اور آپ نے اس تمام وقت کے دوران آل along دیکھا کہ ان کا جناب ٹویٹر ہینڈل، اس کے اوپر جس قسم کی پوسٹ ہو رہی ہیں آل along اس تمام وقت کے دوران جس قسم کی تنقید کی جاتی ہے عمران خان سے، جو لوگ جا کر ملتے ہیں اور آ کر اوپنلی اینڈ فیئرلی بات بتاتے ہیں کہ اندر کیا بات ہوئی، وہ رپورٹرز جو جیل کے منظرنامے کو رپورٹ کرتے ہیں عمران خان کی گفتگو کو، تو وہاں پر تو مسئلہ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ شاید اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، اور یہ جو ڈیسائسو فیز ہے 31 جنوری تک کا، عمران خان نے تو ڈیڈ لائن 31 جنوری رکھی ہے۔ میں ذرا آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو حکومتی حلقے ہیں وہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے، جو حکومتی حلقے ہیں ان کے لیے ڈیڈ لائن 31 جنوری کی نہیں ہے، یہ عمران خان ہے جو 31 جنوری تک اس کو ریپ اپ کرنا چاہتے ہیں، حکومت اس کو 20 جنوری سے پہلے ریپ اپ کرنا چاہتی ہے۔ میں یہ آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں، تو 2 جنوری کا اب انتظار کرنا ہوگا کہ 2 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کس قسم کا چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی تک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان کی انسٹرکشنز کے اوپر عمران خان کی رہائی کا معاملہ سامنے نہیں رکھا چارٹر آف ڈیمانڈز میں۔ آبویسلی دیٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل میں تو ایجنڈا آئٹم نمبر 1 عمران خان کی رہائی ہے، لیکن جو 2 بڑے مطالبات ہیں عمران خان نے کہا کہ 26 نومبر پر اور 9 مئی پر تحقیقاتی جو یا انکوائری کمیشن ٹاپ 3 ججز آف دا سپریم کورٹ ان کی سربراہی میں بنا دیا جائے۔ حکومت 9 مئی کے کیونکہ فیصلے ہو چکے ہیں تو اب وہ کمیشن بنتا ہے یا نہیں، وہ بننے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ 26 نومبر کے اوپر کمیشن بننے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، خاص طور پر ایسا موقع جس وقت جو 3 ٹاپ ججز ہیں ان میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر موجود ہیں۔ ان ججز کے سامنے تو حکومت سوچ بھی نہیں سکتی کہ اپنا کوئی مقدمہ، اپنا کوئی معاملہ لگایا جائے۔ اگر ان 3 ججز کے سامنے اپنا کوئی مدعا رکھنا ہوتا تو پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم کا تردد نہ کرنا پڑتا، پھر پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کا حلیہ نہ تبدیل کرنا پڑتا، پھر وہاں پر آئینی بینچ جو ہے وہ بنانے کا تردد نہ کرنا پڑتا۔ یہ سب کچھ کیا ہی اس لیے گیا تھا، یہ 9 من تیل اکٹھا ہی اس لیے کیا تاکہ رادھا ناچ سکے۔ تو وہ رادھا جو ہے وہ کس طریقے سے عمران خان کے سارے معاملے پر حکومت جو ہے وہ مان سکتی ہے، تو دیٹ حکومتی سرکل سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایک نان سٹارٹر اور نو گو ایریا نظر آتا ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے عمران خان کا کہ اسیران کی رہائی، کہ آپ ان لوگوں کو رہا کریں۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے عمران خان اپنی رہائی مانگ رہے ہیں، جب آپ عمران خان سے جا کر رپورٹرز بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو آئی ووڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو کم آؤٹ آف جیل، کہ میں تو سب سے آخر میں کہوں گا کہ مجھے رہا کیا جائے، اور باقی جو میری پارٹی کے لوگ ہیں ان کی رہائی پہلے مرحلے میں ہونی چاہیے۔ کل ملا کر کہانی یہ ہے کہ جو بیرونی دباؤ ہے اس نے اب اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیے ہیں، اور جو پاور رولٹ ہے، جو اقتدار کا پہیہ ہے یا اقتدار کا ہمہ ہے، وہ اب اس نے ایک مرتبہ پھر فضا میں چکر لگانا شروع کر دیے ہیں۔ ایک چیز ظاہر ہے کہ جب ہم اپنا ان تمام نکات کو، ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے بات کرتے ہیں تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو حکومت ہوتی ہے، حکومت جیسی کیسی ہو، چاہے وہ فارم 47 کی حکومت ہو، چاہے وہ لولی لنگڑی حکومت ہو، چاہے اس کے پاس عوام کا مکمل مینڈیٹ، عوام میں پذیرائی، مقبولیت موجود نہ ہو، حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے معاملات کو جو ہے وہ سکرو ٹائٹ کرنے کے لیے، انسکرو کرنے کے لیے، اداروں کی سپورٹ۔ اصل ٹرکی کوسچن یہ ہے کہ اس تمام دباؤ کے ماحول میں، جو انٹرنیشنل دباؤ ہے، اس ماحول میں کس وقت تک بیوروکریسی، کس وقت تک پاکستان کے ادارے، موجودہ حکومت ایک لولی لنگڑی حکومت، ایک عوام کی حمایت کے بغیر چلنے والی حکومت، اس کو سہارا دے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بڑا قریب رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انیک ناجی جیسے لوگ جو ان کو انسائیڈ آؤٹ جانتے ہیں، وہ اب یہ بات کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بیوروکریسی میں، نظام میں موجود بڑے طاقتور لوگ جو ہیں انہوں نے خاموشی سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ریکنسائل کرنا شروع کر دیا ہے، اور معافی تلافی کا سیزن شروع ہو گیا ہے کہ جو کچھ 3 سال میں ہوا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو امریکہ سے معاملہ شروع ہوا ہے، ایونچولی یہ منتج ہوگا ڈاؤن فال آف کرنٹ رجیم، موجودہ حکومت کے ڈاؤن فال پہ منتج ہوگا، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اسی کی وجہ سے
اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ معافی تلافی بھی ڈھونڈتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ اس قسم کی آوازیں جن پر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، جو بات کر رہے ہیں طلعت حسین کے کوئی ڈاکومنٹس لیک ہو سکتے ہیں یو ایس ایمبیسی سے، کچھ کنورسیشن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اور موجودہ حکومت کے درمیان یا پی ڈی ایم سیزن 1 کی حکومت کے ساتھ ایمبیسی وہاں کے روابط، اگر امریکہ کے دباؤ کے سامنے یہ جو مطالبات ہیں ان کے اوپر کوئی پازیٹیو چیز نہیں آتی تو دوسری صورت میں پھر معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک طرف آئی ایم ایف اور یو ایس ایڈ اور اس کے معاملات کا تعلق ہے، اور دوسری طرف اس قسم کی پاسبلٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے جناب اس وقت منظر نامہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔